रब्बी शरह ली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे थे वो है रहमत इलाही का इजहार। शफाअत का मनसब किसके लिए वाजिब है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होगी, मगर शफाअत के मुनकर को नसीब ना होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि जिसके कबीरा गुनाह होंगे वो इस शफाअत का हकदार ना होगा। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है, लेकिन मेरी शफाअत से महरूम रहेगा। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि अभी मेरे पास मेरे दोस्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जात की कसम, जाते बाबरकत ने आपको हक के साथ मबूस फरमाया। बेशक अल्लाह के एक बंदे ने ऐसे पहाड़ की चोटी पर 500 साल तक इबादत की थी जिसका तूलो अर्ज 30 मरबा गज था और इसके चारों तरफ 4000 मील तक समंदर था। सिर्फ एक उंगली के बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए मीठे पानी का चश्मा जारी किया हुआ था जो कि पहाड़ की निचली तरफ था, और एक अनार का दरख्त था जिस पर हर रोज एक अनार लगता था। वो शाम के वक्त चश्मा पर आता, वजू करता, पानी पीता और अनार लेकर खाता। फिर वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता और बारगाहे इलाही में दुआ मांगता कि ए अल्लाहुल आलमीन, मेरी रूह को सजदे की हालत में कब्ज करना और मुझे जमीन और दूसरी चीजों से हिफाजत में रखना और मेरा हशर भी सजदा की हालत में करना। बस अल्लाह ताला ने इसके साथ ऐसा ही सलूक फरमाया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम आते जाते वक्त वहां से गुजरते तो वो सजदे की हालत में पड़ा होता था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, जहां तक मैं जानता हूँ, क़यामत के दिन वो शख्स बारगाहे खुदाबंदी में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के सदका में बहशत अता फरमा दे। तो वो अर्ज करेगा कि मेरे अमल के मूजब। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि मेरे इनामात और इसके अमाल का हिसाब लगाओ। तो इसकी एक आंख की रोशनी में ही इसके 500 साल की इबादत पर हावी होगी और दूसरी जिस्मानी नेमतें बाकी होंगी। तो हुक्म होगा कि मेरे इस बंदे को दोजख रसीद कर दो। मलाइका इसको दोजख की तरफ खींचेंगे तो वो चीखता हुआ कहेगा कि इलाही, मुझे अपनी रहमत के तफैल बख्श, वहशत में भेज दें। हुक्म होगा कि इसे लाइए, चुनांचे इसे बारगाहे खुदाबंदी में पेश किया जाएगा। तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, जब तू कुछ नहीं था तो तुझे किसने पैदा किया? तो वो कहेगा, तूने मुझे पैदा किया। ए मेरे परवरदिगार, होगा कि ये तेरे अमल की वजह से था या मेरी रहमत के सबब से। वो कहेगा कि तेरी रहमत की वजह से। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत की तौफीक तुझे किसने दी? वो कहेगा, ए अल्लाहुल आलमीन, तूने मुझे तौफीक इनायत फरमाई। फिर इरशाद होगा कि समंदर के माबैन पहाड़ पर तुझे किसने बिठाया और खारे पानी के माबैन मीठा चश्मा किसने निकाला था और तेरे लिए हर रोज कौन अनार का फल लगाता था, जबकि वो एक बरस में सिर्फ एक दफा फल देता है। तो हालत सजदा में मौत के लिए मुझसे सवाल किया, सो मैंने तुम्हारे सवाल को पूरा कर दिया। ये सब कुछ किसने किया? वो कहेगा, इलाही, ये सब कुछ तूने किया। फिर इरशाद होगा, ये सब कुछ मेरी रहमत से हुआ है और अब भी तू मेरी रहमत से जन्नत व बहशत में दाखिल होगा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब चीजें रहमत खुदाबंदी के सदके में तख्लीक की गई हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ مرتے وقت مومن کے دل میں خوف اور رحمت مرتے وقت مومن کے دل میں خوف اور رحمت دونوں جمع ہوتے ہیں، مگر جو رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے اور اس سے خوف کو باطل کر دیا جاتا ہے۔ رحمت الہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے انحصار پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ بس تقرب اللہ حاصل کرو اور محبت میں پختہ ہو جاؤ۔ صبح و شام اور اندھیری رات میں کچھ مشقت کرو، تب منزل حاصل کر لو گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی کرو، مشکل نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت پیدا نہ کرو۔ حضرت سیدنا بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محشر کے دن لوگوں پر رحمت کا نزول رہے گا، حتیٰ کہ شیطان سر اٹھا کر اللہ کی رحمت کی وسعت اور سفارشیں دیکھنے لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے روز زیرِ عرش ایک منادی ندا دے گا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم پر میرے حقوق تھے وہ میں نے درگزر فرما دیے، البتہ باہمی حقوق ایک دوسرے سے معاف کروا لو اور میری رحمت سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تندرست شخص کے لیے خوف افضل ہے، اور جب مریض ہو کر عمل کے قابل نہ رہے تو امید افضل ہے۔ حضرت فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابی وردہ سے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے وحی کے ذریعے فرمایا کہ معصیت خواہ کو بشارت دیجیے اور صدیقین کو ڈرائیے۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا گنہگاروں کو بشارت دیجیے کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا، اور صدیقین کو ڈرائیے کہ وہ اپنے مال پر اترائیں نہیں، ورنہ میرے عدل اور حساب سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پس اہل کتاب سے منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ملکوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لیے نرمی پیدا کرتا ہوں، اور میں جس قوم پر سختی کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے انتقام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بادشاہوں پر لعنت کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ تم میری طرف توجہ کرو تو میں ان کو تم پر مہربان بنا دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ کی سزا کیسی ہے تو اس کی وحشت کی کوئی ایک بھی طلب نہ کرتا، اور اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو کوئی ایک بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوتا۔ بڑھاپے کا احترام، حیائے ربانی۔ حضرت احمد بن سہل کا قول ہے کہ میں نے خواب میں یحییٰ بن اقسم سے دریافت کیا کہ اے یحییٰ، تیرے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے بلوایا اور فرمایا، اے بدکردار بوڑھے، تو نے کیا کچھ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ العالمین، میں نے تیری جانب سے ایسی بات تو نہ سنی تھی، حکم ہوا تجھے کیا کہا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کردہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوڑھا مسلمان حالت اسلام میں لقمہ اجل ہو جائے تو میں اسے عذاب دینے کا قصد کروں تو مجھے حیات۔ اس روایت کے تمام راوی صادق ہیں اور میں بھی سچا ہوں۔ اے یحییٰ، میں اس عذاب کو نہیں دیتا جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔
پھر اصحاب الیمین کے ساتھ بحشت میں جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ رو رہے تھے۔ میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے میں ایسے شخص کو عذاب دوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، مگر اسلام میں بوڑھا ہونے والا گناہ کرنے سے اللہ سے کیوں حیا نہیں کرتا؟ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اس انعام کو پہچانے اور شکر الہی بجا لائے۔ آمین بجاہ النبیین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ایک پیج ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ اس انعام کو پہچانے اور شکر الہی بجا لائے اور اللہ سے حیا کرے اور کرامن کاتبین سے حیا کرے اور معصیت سے رک جائے اور طاقت خداوندی پر کمر بستہ ہو جائے، کیونکہ کھیتی جب کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر دیر نہیں کی جاتی۔ اسی طرح نوجوان پر واجب ہے کہ اللہ سے ڈرے اور معصیت سے اجتناب کرے اور عبادت میں سرگرداں ہو جائے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ نوجوان جب عبادت کے لیے سرگرداں ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے نیچے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو بروز محشر اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ میں جگہ دیں گے۔ پہلا، عادل امام کو عرش کے زیریں جگہ ملے گی۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں روز افزونی کی۔ تیسرا، مسجد سے دل لگانے والا۔ چوتھا، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں اور اکٹھے اور الگ ہوتے ہیں۔ پانچواں، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ چھٹا، وہ شخص جو پوشیدگی میں اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ ساتواں، وہ آدمی جس سے حسین و جمیل آدمی بلائے مگر وہ خوف خدا کو دامنگیر رکھے اور اجتناب کرے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے جو پاک ذات ہے۔ آمین بجاہ النبیین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دیکھیے کہ ہم نے کافی ساری چیزوں کا تذکرہ سنا۔ سب سے پہلے یہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بھلے آپ نے جتنے بڑے عمل کیے ہوں۔ جیسے ہم نے جس شخص کا تذکرہ سنا کہ کئی 100 سال وہ پہاڑی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہا لیکن وہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں تھی، یعنی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے عمل کی بنا پر جنت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب نہ ہو تو پھر انسان بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی ہو، صرف ایک آنکھوں کی نعمت جو ہے ناپی گئی تو وہ کم پڑ گئے، اس کے نیک اعمال کم پڑ گئے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، کیونکہ ہم تو عمل میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کافی ساری چیزیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے شفاعت کا معاملہ ہوگا اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشے گا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بخشے گا، جو لوگ جو ہے حضور کی شفاعت پائیں گے، جو لوگ بخشے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور ایک اور ہم نے امپورٹنٹ چیز سنی وہ یہ تھی کہ جیسے ہم ہوں گے ویسا ہی جو ہے ہم پر حکمران آئے گا۔ اگر ہم لوگ ظالم ہوں گے تو ظالم حکمران آئے گا، تو اس کے بجائے اس کے کہ ہم حکمرانوں کو برا کہتے رہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً کہ حکمرانوں کو برا کہا جاتا ہے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جو ہے اپنا رخ پھیر دیں اور اس سے دعا کریں اور اس سے جو ہے رحمت کی امید کریں، تو ہمارے لیے بہتری ہوگی۔
آئیے آج ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بیت الخلاء یعنی کہ واش روم میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، چلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی ہاں جی پڑھ لیجیے۔ ہاں تو یہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی سنائیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے، من الخبوسی، خوب سے نہیں، خبوسی، خبوسی خبوثی۔ والخبائث۔ تو اس کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے، یعنی خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو عادت بنائیں گے جتنی زیادہ اتنی پھر جو ہے ایز ہو جائے، خود نیچرلی زبان پہ آ جائے گا۔ جیسے سونے جاگنے کی دعا ہے نا، اٹھتے ہی خود ہی زبان پہ آ جاتی ہے، اسی طرح جتنی ہم ہیبٹ بنائیں گے اتنی آئیں گی۔ اور نکلنے کے بعد جو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اچھا، اذان کا جواب جو ہے وہ کتنے، آپ کو پتہ ہے اذان کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ جی وہ بھی آپ نے یاد کروایا تھا۔ اذان میں جو جیسے پڑھی جاتی ہے اسی طرح رپیٹ کی جاتی ہے، لیکن حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہاں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ چلیں پھر، اگر ہم وہ نئی دعا جو ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم، میرا خیال ہے اسی کو ہی ہم دوبارہ سے پھر، یا یہ کر لیا آپ نے یاد جو ہم نے سجدے کی دعا یاد کی ہے؟ نہیں یہ بھی یاد نہیں ہے۔ چلیں اس کو ہم دیکھ کے پڑھیں گے نا، یہ ویسے بھی مسنون دعا ہے، مطلب ویسے ہی سنت دعا ہے، ویسے ہی صبح شام پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پیسز میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں، تھوڑی تھوڑی کر لیں۔ اللہم انی اعوذ برداک من سخطک، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے، واعوذ بک منک، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، لا احصی ثناء علیک، اور نہیں ہے تیری حمد مگر اس طرح سے جیسے کہ اور میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، بلکہ تو اسی طرح سے ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اچھا، تفسیر میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے جو ہے کچھ جنگ احد کے حوالے سے کچھ خاص عمل پڑھے تھے، اور ایک ہم نے واقعے کا تذکرہ سنا تھا کہ جنگ احد ہونے کے بعد جب کافروں نے جو ہے سوچا کہ ہم کیوں نہ دوبارہ سے تعاقب کریں، تو وہ لوگ جو صحابہ میں سے وہ لوگ تھے کہ بجائے اس کے باوجود کہ ان کو زخم مل چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے ان سب کے باوجود بھی انہوں نے حضور کی پکار پر لبیک کہا، اور وہ پھر اس کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ دوبارہ سے ان کے پیچھے جایا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے، تو ان کا تذکرہ تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 175 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء ولا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انما ذالکم الشیطان، اس کے سوا نہیں یہ تمہیں کہ شیطان، یخوف ڈراتا ہے تمہیں، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم سو نہ ان سے ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو کیونکہ احد کے موقع پر یہ نازل ہوئی ہیں، تو آئیے اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ احد سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط تھا، لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جائے جس نے مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبر
مشہور کرنی شروع کیں کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ رہ جائیں اور مقابلے پر نہ آنے کی ذمہ داری انہی پر رہے۔ ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو اس کا کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کی جمعیت لے کر چلا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ چنانچہ وہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے مقام پر اس کے انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا، اور جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ یعنی کہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، اس کے بعد جو ہے کفار نے وعدہ کیا تھا ابو سفیان نے کہ ہم بدر میں پھر ملیں گے، پھر ہم جنگ کریں گے، جو پچھلا بدر کا بدلہ تھا وہ ہم پورا کریں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس کی حوصلہ پست ہو گیا اور مسلمان مقابلے کے لیے آئے، 8 دن وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن کافر جو ہے راستے سے ہی واپس چلے گئے، یہ کہہ کر کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں ہے۔ اور ہوا کہ اس کے جواب میں ایک تو مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی پھیل گیا، دوسرا یہ ہوا اس سے کہ مسلمان وہاں گئے تھے اور ساز و سامان لے کر گئے تھے تو انہوں نے اس سے تجارت کی تو اس سے ان کو مالی نفع حاصل ہوا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آیت میں لیسن کیا ہے؟ آیت میں لیسن یہ ہے کہ تمہیں جو ہے شیطان تھا جو اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا تھا، تو تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی اگر تم حق راستے پر چل رہے ہو پھر تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 176۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ، اور نہ آپ کو غمگین کریں جو لوگ جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، کہ نہ کر دے ان کو، خزن فی الحیات الدنیا، کوئی حصہ نہ دے ان کو دنیا میں کوئی حصہ، فی الآخرتی، آخرت میں کوئی حصہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آز ردا نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن جو ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ پچھلی آیت کو بھی آج کی آیت سے ریلیٹ کریں کہ شیطان کے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ کا مسلمان خوف رکھیں، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ رکھیں اگر وہ حق پر ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کفر کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایون مسلمانوں میں سے جو ایکس مسلم ہو گئے، وہ پھر کفر کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اپنی سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں کفر والی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ ان کا دنیا کا حصہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ان کو سخت عذاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 177۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم۔ ان الذين اشتروا الكفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن يضروا اللہ، وہ ہرگز نہ بگاڑ سکتے ہیں اللہ کا، شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے
ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 178۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہرگز یہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ یہ کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، خیر لانفسکم بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لہم در حقیقت ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، لیزدادوا اثما تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے دردناک عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک مہلت حاصل ہے، کچھ وقت کے لیے حاصل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں چاہے تو نیک عمل کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور چاہے تو گناہ کرے، اور دنیا میں پھر کیا ہے اس کو ایک طرح کی ڈھیل ملی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ انسان فری ول کے تحت پیدا ہوا ہے تو اب اس کو مرضی ہے چاہے تو نیک عمل کرے چاہے تو برے عمل کرے۔ تو پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ تو ایک مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے جو ہم نے انہیں دی ہوئی ہے، اور پھر یہ جو ہے اس لیے بھی ہے تاکہ اور گناہوں کا بوجھ ان کے سر پر پڑے، اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والے عذاب ہے، عذاب و مہین، سخت ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو یہ کافروں کے حق میں ہے، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے تو یہ پہلے کے جو واقعات تھے ان کے تحت آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن آج تک یہ یعنی اپلائیڈ ہیں، جو بھی یعنی کفر میں اس طرح سے جائے گا اور پھر یہ سمجھے گا کہ مجھے تو کچھ چھٹی حاصل ہو گئی ہے، نہ میرا کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ جو اسے ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے لیے اچھی ہے، بلکہ جب اس کی پکڑ ہوگی تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب اس کو مہلت حاصل ہے تبھی وہ دین کی طرف واپس آ جائے، تبھی وہ سیدھے کے راستے کی طرف واپس آ جائے، تبھی جو ہے وہ سمجھ جائے ایمان کو، ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کو، اس کے دیے ہوئے دین پہ چلنا شروع کر دے، کیونکہ جب مہلت ختم ہوتی ہے یعنی جب موت کی آخری ہچکی آتی ہے تو پھر جو ہے کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب پہ اپنی خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔